बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या मसाइल या तनाज़ात कम थे, जो कि अब एक और मामला जो सर उठा रहा है वो है 18वीं तरमीम के हवाले से। 2010 में पास की गई इस तरमीम के हवाले से जहां बहुत ज़्यादा पजीराई उस वक्त की हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई, बाद में मुतअद्दिद दफ़ा कई अदवार के अंदर ये सवाल उठाया गया कि जो फार्मूला है जिसके ज़रिए, जिसे एनएफसी का फार्मूला कहा जाता है, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कहा जाता है, उस पर सवाल उठते हैं कि ये मुनसिफाना तरीके से नहीं एग्जीक्यूट किया जाता। इसके बाद वफाक बिल्कुल खाली जेब हो जाता है, बल्कि एक डेफिसिट के अंदर चला जाता है। ये मामला भी ज़ेर बहस है और इसके हवाले से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तरमीम और आएगी, अब ना आई तो कुछ अरसे बाद आएगी और ये फार्मूला रिवाइज किया जाएगा। वज़ीर दिफा ने भी इसके हवाले से कोई बात की, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज थी पार्लियामान के अंदर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो 8 फरवरी 2026 करीब आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब अचकज़ई साहब की जो उम्मीदें हैं पहिया जाम हड़ताल के हवाले से वो बुलंद हो रही हैं और उनका ख्याल ये है कि अगर 8 फरवरी के रोज़ कोई मीनिंगफुल एहतजाज और पहिया जाम अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो एलाइज हैं वो अगर कर पाए तो फिर इस हुकूमती निज़ाम को एक सेटबैक होगा, एक धचका होगा। क्या हुकूमत ये सब कुछ करने देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अचकज़ई साहब को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब आज आपने देखा कि बोर्ड ऑफ पीस बना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी उसको साइन किया और अमरीकी सदर के साथ जो खुशगवार मनाजिर थे वो भी हमारी नज़रों के सामने आए। जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो गुफ्तगू है बिटवीन द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और जिस तरह फिर गुफ्तगू हो रही है और जिस तरह फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इंक्वायर किया, पूछा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद उन्हें बताया कि वो सामने बैठे हैं। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनको एक्नॉलेज किया, उनकी प्रेजेंस को, उनको ऑलमोस्ट वेव किया। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के अंदर इसकी कितनी अहमियत है, पाकिस्तान को जो ये इज़्ज़त और वक़ार मिला है इसकी कितनी अहमियत है, ये भी प्रोग्राम के इस अगले हिस्से के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस हवाले से जो सियासी मामलात हैं और 8 फरवरी का जो मामला है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जान साहब, जो कि मामले खुसूसी बराए इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। शफी जान साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के और वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एंकर पर्सन है, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा शफी जान साहब आपसे, जो ज़ाहिर बात है जिसे कहा जाता है डेज आर नंबर्ड, जो मामलात हालात हैं वो हमारे सामने हैं। दोनों तकर्रियाँ भी हो गई कौमी असम्बली के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी, लेकिन गुफ्तगू कोई आगे बढ़ नहीं पा रही। हुकूमत की तरफ से तो वाज़ेह पैगाम यही है कि अगर आप 2024 के इंतखाबात की बात करते रहेंगे तो वो 2018 पे जाते रहेंगे, इससे आगे चलिए। ना हुकूमत कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात फ़िलहाल कर रही है, मुलाकातें भी नहीं हो पा रही, तो क्या कोई मिडिल ग्राउंड निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि नहीं ये मुज़ाकराती अमल शुरू होने से पहले ही ख़त्म? सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है या हुकूमत की रवैये की बात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी की बात है, तो नून लीग का वतीरा है, जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये पांव पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब स्ट्रीट मूवमेंट को मोमेंटम पकड़ा, स्ट्रीट मूवमेंट की वजह जब इन पे प्रेशर पड़ा, स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से ही हमें ये 2 नोटिफिकेशन मिले हैं और हम ये बात ज़हन नशीन कर चुके हैं, हम ये बात अपने साथ तय भी कर चुके हैं कि मजम्मत से ही आगे बात बढ़ेगी, मजम्मत से ही मफाहमत की तरफ जाया जा सकता है और मजम्मत करेंगे तो हमें आगे भी कामयाबी मिलेगी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं, आपने पंजाब में देखा, आपने सिंध में देखा, खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर देखे होंगे। हम परसों पेशावर से नौशहरा और फिर उससे अगले दिन मालाकट में स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो मुज़ाकरात के लिए तो वही हमारी बुनियादी शराइत सबके सामने हमने रखी हुई है। अचकज़ई साहब को तमाम तरह इख्तियारात भी इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं। अगर 8 फरवरी की मैंडेट की वापसी होगी, उस पर बात करने को हुकूमत तैयार है तो हम बैठने को तैयार हैं।
فریش الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور فریش الیکشن نئی ای سی پی کے انڈر ہونے چاہیے، اور عمران خان صاحب تک رسائی ممکن بنائی جائے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اس کی فیملی کی، وکلا کی۔ اگر ان باتوں پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو سو بسم اللہ، ہم بھی بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اگر ان چیزوں کے علاوہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات چیت کرنے کو کچھ ہے نہیں، اور نہ ہم اس کے علاوہ کسی چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا تمام تر فوکس جو ہے، تمام تر جو ہماری اس وقت ایک مومنٹم جو بنا ہوا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، ہمارا تمام تر فوکس اس پہ ہے، اور اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے، پریشر بڑھائیں گے اسی کے ذریعے، اور کوئی راستہ نکالیں گے پریشر کے ذریعے ہی۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو تقرریاں ہوئی ہیں یہ آپ کے اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے، اس دباؤ کی وجہ سے ہو پائی ہیں، نہیں تو حکومت کا ارادہ نہیں تھا؟ منیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 مہینے اس چیز کو روکا گیا۔ ٹھیک، اگر حکومت اگر آرام سے کرنا چاہ رہی تھی تو پہلے کر چکی ہوتی۔ حکومت نے 5 مہینے ان چیزوں کو روکا۔ حکومت نے ہمیں یہ بھی پیغام بھجوایا کہ آپ کوئی اور نام دے دیں، ہم اس کو کر لیتے ہیں، اچکزئی صاحب کا نہیں کرتے۔ لیکن تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا فیصلہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانا، تو پوری پی ٹی آئی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ جس طریقے سے جو حربے استعمال ہوئے اس کے باوجود ہمارا ایک بندہ نہیں ٹوٹا، اور اسی طرح اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا تھا تو بھی عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا۔ ہم نے 5 مہینے اس فیصلے کے ساتھ سٹک رہے، اس کے باوجود کہ ہاؤس جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے چلتا رہا، ود آؤٹ اپوزیشن لیڈر، ترمیم بھی ہوتی رہی جو کہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ پریشر ان پہ جب بڑھا، جب انہوں نے دیکھا کہ پنجاب اور سندھ میں کامیابیاں سہیل آفریدی صاحب سمیٹ چکے ہیں، خیبر پختونخوا کے مناظر دیکھیں، تو ان کو مجبوراً کرنا پڑا۔ اچھا اختیار ولی صاحب، پہلے تو یہ کہ اس حد تک مجبور ہو گئے یعنی حکومت کہ آپ کو یہ دونوں نوٹیفیکیشنز کرنے پڑے، اس کا مطلب ہے کہ اگر 8 فروری کو مزید دباؤ پڑے گا تو پھر عمران خان صاحب تک رسائی، ان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، ان باتوں کے اوپر بھی آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ 2 تعیناتیاں تو بہرحال آپ نے 4-5 مہینے کے ڈیلے سے کروائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منیب فاروق صاحب۔ یہ ان کا خیال ہے اور یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ سوچتے رہیں ایسا۔ یہ پتہ نہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ جب 126 دن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ادھر ڈی چوک میں، ہم نے ان کا کوئی پریشر لیا تھا؟ ابھی تو آپ کی موومنٹ جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ، وہ تو اس وقت کہیں فوڈ اسٹریٹ موومنٹ ہی نظر آ رہے، تو اس کا اتنا دباؤ پڑ گیا۔ اس کا اپنا دباؤ تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ پہ نہیں پڑتا کہ آپ کی اپنی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں مل رہی ہے، آپ کی سینئر لیڈرشپ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی ہے، وہ آپ کو ڈسون کر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کا اپنا کوئی مشن ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کمال کرتے ہیں، اور ہم آپ سے مروب ہو گئے ہیں۔ شاباش، کیا بات کرتے ہیں جی، کیا کون لوگ ہو تسی، لاجواب لوگ، پاکمال لوگ اور لاجواب سروس۔ بھائی جان کوئی پریشر ویشر نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، آپ نے مذاکرات کو، اس کی دعوت کو سیریس نہیں لیا اور آپ چلے گئے فوڈ اسٹریٹ موومنٹ پر۔ اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کر لیں، آپ جو کرنا ہے آپ نے کر لیں۔ آپ کے پاس کھلی چھٹی ہے، پورا پاکستان کھلا، آپ جائیے، کراچی جائیے، سندھ جائیے، بلوچستان جائیں، آپ کوئٹہ جائیں، آپ لاہور جائیں، پنجاب جائیں، پنڈی اسلام آباد میں، آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ ان کے پاس اختیار ولی صاحب، ان کے پاس اختیار بھائی، ان کے پاس لوگ ہیں نا، وہ ان کے پاس ایویڈنس یہ، وہ کہتے ہیں پہلے 5 مہینے آپ نے تعیناتیاں نہیں کی، اب آپ نے کر دی، ہم نے دباؤ ڈالا تب کر دیا۔ اب اگر وہ واقعی انہوں نے کوئی آدھا پاکستان شٹر ڈاؤن کرا کے بند کرا دیا تو پھر بات ایسی ہے۔ منیب پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ ایک جنجال پورے کا بازار نہیں بند کرا سکتے، یہ پاکستان کیا خاک بند کریں گے؟ ان کو بولے نا ذرا بند تو کرائیں کوئی ایک بازار۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں پر ان کے پاس پولیس ہے، مشینری ہے، پیسے ہیں، تیرا آپریشن کے لیے پیسے رکھے گئے تھے وہ ان کی جیبوں میں چلے گئے ہیں، وہ پیسے لگائیں گے یہ اپنی فوڈ اسٹریٹ موومنٹ پر، وہاں سے یہ ان کا کام بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ادھر سے یہ پیسے لگائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر پختونخوا میں انہوں نے سڑک بند کی، وہاں یہ کر سکتے، ان کے پاس حکومت ہے جی، عوام کی طاقت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار، وہ لوگ جو کھاؤ پیو میں ان کے ساتھ شریک ہیں، وہ لوگ آ سکتے ہیں، سڑک بند کر سکتے۔ تو ایسے حالات میں ہم پھر کال دیں گے خیبر پختونخوا کے عوام کو
کہ وہاں پر اب عوام جائے گی اور پھر اپنا راستہ خود کھول لے گی. پھر یہ دیکھ لیں گے, آپ کو اسٹریٹ موومنٹ کا بھی پتہ چل جائے گا, عشق عمران بھی پتہ چل جائے گا, اور عشق پاکستان کا جلوہ. نہیں, ویسے مفت مشورہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ کوئی لیتا نہیں. میں ایک بڑا بحیثیت کام پاکستانی ایک مفت مشورہ دے دیتا ہوں. آپ خان صاحب سے ملاقات انیبل کروا دیں, کھلوا دیں, تو شاید ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی پہیہ جام کی. چلے تھوڑا تھوڑا معاملات سیاسی بہتر ہوتے رہیں گے. آپ نے بھی تو ہر چیز بند کر دی ہے نا, ہر چیز پہ لاک لگا دیا ہے. دیکھیں جی, میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ ملاقاتیں, یہ ساری باتیں یہ بڑی آسان تھی, بڑی ایزیلی ہو رہی تھی. جب الیکشن ہوا 2024 میں, منیب صاحب آپ اس کے گواہ ہیں کہ کبھی بھی ان کی ملاقات پہ کوئی بندش نہیں لگی. ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, وکلا کی ہوتی تھی, فیملی کی ہوتی تھی, دوستوں کی ہوتی تھی, پارٹی کی ہوتی تھی. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر آپ کو کچھ عرصے بعد 26 نومبر جیسے واقعات دیکھنے پڑے. اس میں خون خرابے ہوتے ہیں. سنا تھا, آپ کو یاد ہے نا, کھوسا صاحب نے کیا اعلان کیا تھا, کتنے لوگ مارے گئے؟ جی جی, انہوں نے 272 گوہر نے کیا کہا؟ جی جی جی, پہلے تو 1200-1300 لوگوں کا یہ اعلان کر رہے تھے سوشل میڈیا پر. ایک جان بھی کیوں جائے جی, ایک جان بھی کیوں جائے, میں تو کہتا ہوں ایک جان بھی کیوں جائے. نہیں جائے. آپ تو ایک جان انسان کی بات کرتے, میں کہتا ہوں ایک چیونٹی کو بھی بے گناہ نہیں مرنا چاہیے. بالکل. لیکن ان کی جہاں پر جب ان کی ایکٹیویٹی آتی ہے اس میں لوگ ضرور مارے جاتے ہیں. ہم یہ اب دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی جلسہ کرتی ہے, اس میں بندے نہیں مرتے. جماعت اسلامی مینار پاکستان پہ جلسہ کر کے گئی ہے, کوئی بندہ مرا ہے؟ جے یو آئی کرتی ہے, ملین مارچز کرتی ہے, اس میں کوئی بندہ مرا نہیں. بٹ ایم کیو ایم کے جلسے ان کا موقف یہ ہے کہ ان پہ اتنی سختی بھی نہیں ہوتی جتنی آپ پی ٹی آئی پہ کرتے ہیں. لیکن اگر میں اس بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, اختیار بری صاحب میرے ساتھ رہیے گا, اور شفیع جان صاحب میرے ساتھ. سر ایک سیکنڈ, نمبر پہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھی. اچھا چلیں سر, میں ذرا اس کو میں اطہر کاظمی صاحب کو بھی ذرا اس پہ شامل کرتا ہوں. اطہر کاظمی صاحب, ابھی شفیع جان صاحب نے ایک وائٹل پوائنٹ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ بھئی یہ آپ 5 مہینے پہلے تعیناتیاں نہیں کرتے, 5 مہینے گزارتے ہیں پھر کرتے ہیں. یہ ہماری جو اسٹریٹ موومنٹ یا ایک پریشر بنا اس کے نتیجے میں آپ نے کیا. اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ جب ہم عوامی تحریک کی بات کرتے ہیں, ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں, تو حکومت مذاکرات کی بات کرتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ تعیناتیاں اسی کے نتیجے میں ہوئیں, اور کیا 8 فروری سے کوئی بڑی امید تحریک انصاف لگا سکتی ہے؟ دیکھیں منیب صاحب, جمہوری سسٹم کے اندر نا لوگوں کے پاس امید ہی ہوتی ہے. آپ چاہے ووٹ کے ذریعے اپنی امید کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, احتجاج کے ذریعے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, لیکن موجودہ نظام کی خواہش ہے کہ جو ایک آخری امید رہ گئی ہے وہ بھی لوگوں سے کھینچ لی جائے. کبھی کہتے ہیں کہ ووٹر کی عمر بڑھا دیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ جناب الیکشنز اس وقت ہوں گے, اس وقت نہیں ہوں گے, یہ تعیناتی ہوگی, یہ نوٹیفیکیشن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ٹو بی آنیسٹ جس طرح سسٹم چل رہا ہے, میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں جو اختیار ولی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم تو اپنی مرضی سے چیزیں چلائیں گے, ملاقات کروانی ہوگی تو کروائیں گے. دیکھیں ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے, اس کے باوجود ملاقات نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے ان کو لوگوں کا پریشر نہ ہو. پھر ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں سے دوبارہ ووٹ لینے ہوں تو لوگوں کا پریشر آتا ہے, یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی جو ہے وہ چونٹی کو بھی, کسی جاندار کو بھی جو ہے نہیں مارنا چاہتے, اچھی بات ہے. لیکن جو آپ کے 25 کروڑ عوام ہیں, آپ ان کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کو تو تھوڑا بہت ریسپیکٹ کریں, ان کو وہ سپیس دیں. آپ حکومت میں ہیں تو میرے خیال میں میں ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کے اوپر کتنا پریشر پڑا ہے یا نہیں پڑا, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت جو ہے جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو حکومت کی جانب سے مذاکرات کی آفر ہوتی ہے. یہ وہی شفیع جان ہے, یہ وہی عمران خان ہے, یہ وہی سہیل آفریدی ہے جو ملک دشمن تھے, جن کی پارٹی کے اوپر موزز وہ جو وزراء بیٹھ کے کہتے تھے ہم نے پابندی لگانی ہے. ان کے بھارت کے ساتھ رابطے تھے. اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان سے بات کرنے کی بات چیت ہوتی ہے؟ تو یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے, تھوڑا سا دباؤ ہوگا. اور دباؤ کس چیز کا ہے؟ دباؤ جو لیک آف ڈیلیورنس ہے, جو وعدے کیے گئے وہ انفارچونیٹلی اختیار ولی صاحب کی حکومت اس طرح پورے نہیں کر سکی. ہاں ہو سکتا ہے کہ عالمی سطح پہ جو ان کے ریکارڈ ہیں کہ دنیا گھومنے پھرنے کے, تو عین ممکن ہے کہ یہ خیبر پختونخوا بند کریں تو ادھر سے اختیار ولی صاحب کی پارٹی سوئٹزرلینڈ کی سڑکیں بند کروا دیں. تو وہ اب اسی قسم کی صورتحال ہے. باقی پاکستان میں جو ہو رہا ہے. جی شفیع جان صاحب, اب میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ پتہ نہیں اب احتجاج ملک کے اندر ہی رہے گا یا ملک سے باہر رہے گا, وہ بات ہے, وہ تو خیر تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ اطہر کاظمی صاحب نے اس بات کو لے کے. لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک 8 فروری ایک دن ہے, اور آپ نے کہا کہ یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے, یہ اس دن تک محدود نہیں ہے احتجاج یا کچھ بھی.
لیکن آپ کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ جب بھی آپ کے ووٹر سپورٹر اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہم نے اس دن احتجاج کرنا ہے، اگر اس دن کوئی بڑا شو نہیں ہو پاتا یا کوئی حکومت پر جتنا دباؤ آپ چاہ رہے ہیں اتنا نہیں ڈیولپ ہو پاتا، تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا آپ کی جماعت کے لیے یا اوور آل سہیل آفریدی صاحب کے لیے یا چکزئی صاحب کے لیے کوئی سیٹ بیک تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک 8 فروری کی بات ہے منیب صاحب، یہ فائنل کال نہیں ہے. 8 فروری سے پہلے بھی تحریک چل رہی ہے اور 8 فروری کے بعد بھی تحریک چلے گی. 8 فروری کو چیزوں کو ہم پیک پہ لے کے جائیں گے. جہاں تک پاکستان بند کرنے کی بات ہے، اور اختیار ولی صاحب کہتے ہیں اگر خیبر پختونخوا بند ہوا تو ہم اپنے عوام کو کال دیں گے، عوام نکلے گی، اپنے راستے بنائیں گی. ان کے کال پہ تو گوال منڈی میں بھی 10 لوگ نہیں نکلتے، ان کے کال پہ تو کسی بھی پنجاب کی کسی دیہات میں 10 لوگ نہیں نکلتے، نہ کسی شہر میں 10 لوگ نکلتے. تو ان کا اور عوام کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور دوسری بات رہی بند کرنے کی، تو ہمارے ساتھ بڑا آسان فارمولہ ہے منیب صاحب. جب عمران خان صاحب احتجاج کی کال دیتے ہیں تو یہ خود بخود ساری چیزیں خود بند کر دیتے ہیں. ہم نے کوئٹہ میں جلسے کی 7 تاریخ کا اعلان کیا، انہوں نے کوئٹہ میں کرفیو لگا دیا. سہیل آفریدی صاحب پنجاب گئے تو پنجاب میں کرفیو لگ گیا. ہم سندھ موومنٹ میں جب ہم سندھ گئے اسٹریٹ موومنٹ میں، تو سندھ میں باغ جناح میں کرفیو لگا دیا گیا. تو ہمارے پاس بڑا آسان فارمولہ ہے پاکستان بند کرنے کا کہ عمران خان صاحب کال دیں گے تو یہ خود بخود ساری چیزیں پولیس گردی کے ذریعے، ریاست گردی کے ذریعے بند کر دیں گے. تو بات بڑی سمپل ہے کہ اختیار ولی صاحب اس چیز سے پریشان نہ ہو. پاکستان کا شٹر ڈاؤن کرنا یا پہیہ جام کرنا بڑا آسان کام ہے اور یہ خود اس میں ہماری مدد کریں گے. اور جہاں تک رہی ملاقاتوں کی بات، تو آج میں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے منیب صاحب، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی آیا ہوگا کہ ملاقات اس ٹائم تک نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب کی سے ملاقات ہوگی. تو اس کے بعد ایشو بیان نہیں آئے گا، کوئی ٹویٹ نہیں آئے گی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں آئے گی. تو میری بات بڑی سچ ثابت ہو رہی ہے، جو کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی کہی تھی کہ یہ نظام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک بیان، ایک ٹویٹ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ٹھیک، یعنی کہ نظام عمران خان صاحب کے ایک سے بھی ڈرتا ہے اور یہ خائف ہے. یعنی کہ جو آپ ہمیشہ سے، یا خان صاحب کی ہمشیرہ بھی یہی بات کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے خائف ہیں سارے، اور آپ بھی یہ، آپ کی ٹویٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. بٹ یہ سم ہاؤ اختیار ولی صاحب بات ثابت بھی تو ہوتی ہے نا کہ یہ شہر تو واقعی بند ہو جاتے ہیں. چاہے وہ اسلام آباد آنے کی بات کریں تو پورا اسلام آباد سیل ہو جاتا ہے. یہ بات بھی تو آپ نے خود وٹنس کی ہے نا، آپ ہر چیز خود بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اصل میں منیب صاحب جب کوئی واردات ہو جاتی ہے نا، بندے مارے جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا یہ آئے تو 126 دن کے لیے بیٹھے، کیا ہوا؟ پھر یہ 8 ستمبر کو آئے تو کیا ہوا؟ پھر یہ جو بلو ایریا ہے وہاں کے گرین بیلٹ کو آگ لگا کے درختوں کو جلا کے چلے گئے، کیا ہوا؟ پھر 26 نومبر کو رینجرز پر گاڑیاں چڑھا دوڑا کے آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. اب تو خیر تھوڑی بہت ان کی کافی تربیت ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہی رہ گیا. پہلے یہ ڈسکو دیوانے ہوا کرتے تھے، اب یہ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو نعت شاد پڑھتے ہیں. بس تھوڑا ہی کام رہ گیا، انشاءاللہ 1 آدھ سال اور گزرے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہ بہکی باتیں نہیں کریں گے، پھر یہ آپ کو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک لوگ جو ہیں بڑے گرومڈ آپ کو نظر آئیں گے. یہ تھوڑا سا ہی کام رہ گیا، ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن اختیار بھائی، آپ نے انہیں ٹیم کرنے کی کوشش کی، آپ نے روکنے کی کوشش کی، وہ رکے تو نہیں نا. وہ تو ابھی دوبارہ آ رہے ہیں اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں فائنل کال نہیں ہے. خان صاحب کال دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو بعد میں نکلے گا نا. یار منیب بھائی، انہاں دی گڑیاں پٹھی چل دی نہیں. اچھا، الٹی گڑیاں. میں نے الٹی گنتی تو سنی تھی، الٹی گھڑیاں کہاں سے آگئی؟ فائنل کال کی کال تو یہ لوگ پچھلے سال یہ دے چکے تھے. آپ کو یاد ہے عمران خان نے کیا نام دیا تھا اس کو 24 نومبر کو؟ پتہ نہیں، وہ خیر جو بھی کال تھی، اللہ نہ کرے کبھی فائنل کال. جی 2024 والے حالات دوبارہ ہو. وہ انہوں نے فائنل کال دی تھی، اور فائنل کال کا مطلب یہ تھا کہ کر جاؤ یا مر جاؤ. اور آپ نے لوگوں کو کوئی ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، ملک کو نقصان ہوتا ہے. وہ دیکھیں شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ نے لوگوں کو مار دیا. وہ شفیع جان کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیں تھوڑی کہا تھا، یہ تو اس نے اپنے ڈسکو دیوانے کو کہا تھا، اور وہی انہیں مارنے مرنے کا کام کرتے ہیں. ہمیں تھوڑی کہا تھا، ہم نے تو لوگوں کو بچایا ہے. یہ لوگ ان چیزوں سے باز آئیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ میرے خیال میں جب تک آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، جب تک آپ پولیٹیکل جماعت کے لہجے میں بات نہیں کریں گے، جب تک آپ کا طرز تکلم اور طرز گفتگو بدلے گا نہیں، جب تک آپ کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا،
آپ کے لیے بھی مسائل رہیں گے اور اوروں کے لیے بھی مسائل نہیں ویسے مطلب وہ کیا مجھے ایک بات اختیار ولی صاحب میں نے پیورلی اختیار بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شفیع جان صاحب کس طرح سے یا آفریدی صاحب کس طرح سے گفتگو کریں جو کہ حکومت کو اچھی لگے گی, کس طریقے سے کریں, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں آج. بیرسٹر گوہر کو دیکھ لیں, علی ظفر کو دیکھ لیں, اچھا وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اچھا آپ لے لیں عمیر نیازی کی گفتگو لے لیں, آپ علی محمد کو اٹھا لیں, ان کی بات سن لیں کہ ذمہ دار لوگ کس طرح بات کرتے ہیں. شہریار کی بھی بات سن لیجئے. اچھا اینڈ سم ہاؤ آپ اسد کیسر کو بھی ویری گڈ ایگزامپل. میں پوچھ لیتا ہوں, میں سر ذرا ایک منٹ میں شفیع جان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, میں سر شفیع جان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. سر شفیع بھائی اتنی اچھی مثالیں دے دی اختیار ولی صاحب نے, ان کی تقلید کر لیں, کچھ تو آپ سے عمر میں بھی بڑے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کے صاحب. ایک بات میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اختیار صاحب کو کہ یہ جو نام لیتے ہیں یہ نام نہ لیں, یہ مزید ان کو متنازع بنا رہے ہیں, نہ لیں ایسے نام. اللہ اکبر. او نہیں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, اختیار ولی صاحب نے انہیں کیوں متنازع بنانا ہے؟ آپ کے چیئرمین ہیں ایک شفیع جان صاحب, آپ کے چیئرمین ہیں ان میں سے ایک. وہ جس سینس میں اختیار ولی صاحب یہ نام لے رہے ہیں, منیب صاحب آپ کو بھی بہتر پتہ ہے, ہمیں بھی بہتر پتہ ہے. تو اگر اختیار صاحب ان کے نام لیں گے تو ہمارے کارکنوں کے جو دلوں میں ہے یا ان کے نظریات میں وہ لوگ متنازع ہو جائیں گے, تو ان کو مزید متنازع نہ بنائے. شہریار افریدی صاحب ہو یا علی محمد خان صاحب ہو یا بیرسٹر گوہر صاحب ہو, وہ ہمارے چیئرمین ہیں, ہمارا اثاثہ ہے, ایم این ایز ہیں ہمارے, وہ پارٹی کی کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جس طریقے سے انہوں نے جیلیں گزاری وہ سب کے سامنے ہیں. تو اختیار صاحب ان کے نام نہ لیں, ان کو مزید متنازع نہ بنائیں. اچھا اطہر قادری صاحب, ابھی آپ مسکرا رہے تھے کسی بات پہ, اختیار ولی صاحب نے کہا وہ پٹھیاں کڑیاں, میں نے کہا الٹی گنتی سنی تھی ہم نے, تو آپ مسکرا رہے تھے. تو الٹی گنتی تو پتہ نہیں تحریک انصاف کے دوستوں کی بڑے عرصے سے شروع ہوئی ہے. دیکھیں الٹی گنتی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا تو میرا اعتراض آپ کے اوپر بھی ہے. اچھا میرے پہ, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا آپ بھی نوٹ کریں, آپ نے بھی زیادتی کی ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ کی بات چیت ہوتی ہے, یہ کیوں شفیع جان کو بلایا بھائی؟ یہ تو عوامی نمائندے ہیں. عوامی نمائندے کا کیا کام ہے؟ کسی ایڈوائزر وغیرہ کو بلایا کریں تاکہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کے اپنا جو ہے بات چیت کیا کریں, عوام کو بیچ میں نہ شامل کیا کریں اس طرح. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الٹی گھڑی چلتی ہے, وہ میں نے کہا تھا کہ الیکشن 2024 میں آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے الٹی گھڑی چلتی ہے, وہ تو سب نے دیکھا تھا. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ آج اختیار بھائی بڑے اچھے موڈ میں ہیں اور وہ ان کو کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی وہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پریشر تھوڑا سا کم ہے, کیونکہ آج ٹرمپ کے ساتھ فوٹو وغیرہ بھی آئی ہے ہمارے وزیر اعظم کی. تو اختیار بھائی کو لگ رہا ہے کہ اب ہمارا جو ہے نا تھوڑا سا معاملہ مضبوط ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیں جی, پی ٹی آئی والے ہو جائیں, نون لیگ والے ہو جائیں, پیپلز پارٹی والے ہو جائیں, انہی لوگوں نے حکومتیں بنانی ہے. یہ سیاسی لوگ ہیں, ان کو ایک دوسرے کو تھوڑی بہت سیاسی سپیس دینی پڑے گی. عوامی نمائندوں کو آپ کو اہمیت دینی پڑے گی. دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اختیار ولی صاحب الیکشن جیت گئے تھے, عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا, نوشہرہ سے جیت کے آئے تھے. اب اگر عوام نے کسی اور کو ووٹ دیا تو ان کا رائٹ بھی آپ تسلیم کریں. تو انفارچونیٹلی مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو سپیس ملنی چاہیے عوام کو, اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان یا پی ٹی آئی یا کوئی اور سیاسی جماعت, یہ عوام کی سپیس ہوتی ہے. جو ووٹ ہوتا ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی سپیس کسی کو دیتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت لگتا یہ ہے کہ حکومت بضد ہے کہ بس اپنی مرضی سے معاملات کو چلائیں, عوامی رائے کیا ہے اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. اب اختیار ولی صاحب, ویسے آپ نے اطہر قادری صاحب کے مفید مشورے بھی سنے, اور میں تو شفیع جان ہمارے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کسی ایڈوائزر کو بلائیں, اشرافیہ کو بلائیں. ہمارے لیے تو وہ بڑے قابل احترام ہے, ہم تو انہیں کوئی ریکویسٹ کریں گے, انہیں کوئی بلائیں گے. لیکن اختیار ولی صاحب کو ان کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اختیار ولی صاحب, آپ نے مفید مشورے اطہر بھائی کے سن لیے؟ میں اطہر بھائی کی بات سن رہا تھا, ان کی بھی جو ہے گھڑی الٹی چل رہی ہے. یہ آدھی بات کرتے ہیں, یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھتے ہیں, ولد والین تک نہیں جاتے ہیں. اللہ اکبر. آدھی بات, آدھی آیت, آدھی کہانی. یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رات مجھے اور شفیع جان کو انہوں نے چائے پہ بلایا ہوا تھا, انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اپنے شو میں. ان کے شو میں ہم بیٹھے تو ٹھیک ہے, منیب فاروق کے شو میں اگر ہم آ جائیں تو ان کو اشرافیہ یاد ہے. آپ بھی اپنے شو میں پھر اشرافیہ کو بلایا کریں. میرے لیے تو سب سے بڑی اشرافیہ اطہر قاسمی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات آپ کو میں اور بتاؤں جی, صرف ٹرمپ نے نہیں, اس وقت سعودیہ بھی ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے, چائنا بھی ایک پیج پر ہے, قطر بھی ہے, یو اے ای بھی ہے, ایران بھی ہے. کوئی نام آپ کے ذہن میں اور آتا ہو, اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے. اینڈ دس از ہاؤ a political government and democratic government do.
آپ اگر آج میں پٹھی گھڑی کی بات کروں نا جو الٹی چلتی ہے, آپ کو ایک الیکشن کی پڑ گئی اور آپ نے اس پہ کوشچن مارک اٹھا کے بات کر رہے ہیں کہ یار 2024 کا الیکشن جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹس ہیں. میں وہ بندہ ہوں جو اپنے 2013 میں مجھ سے الیکشن چھینا گیا تھا, میں ٹاپ پہ تھا اور چوتھے نمبر کے بندے کو اٹھا کے پی ٹی آئی کے بندے کو میری سیٹ دے دی گئی. 2018 میں پھر ہمارے ساتھ یہی ہوا, پھر ریپیٹ ہوا. 2024 میں 21 میں نے ان کو شکست دی آدھوں آدھ سے. میں تھرو آؤٹ اپنے حلقے میں اپنے کیریئر میں الیکشن ہارا نہیں ہوں. مجھے یہ ہارے ہوئے بندے کو میرے اوپر بٹھا کے یہ تبدیلی کو, جب پہلی دفعہ تبدیلی واز بین انٹروڈیوسڈ ان خیبر پختونخوا, دس از واٹ ہیپنڈ ود می. پھر جب امپوز ہوئی 2018 میں, دس از واٹ ہیپنڈ ود می. آئی ایم دا وکٹم. ہم تو گزر کے آئے ہیں. 2024 میں پھر یوں ہوا کہ ابھی آدھی گنتی پوری بھی نہیں ہوئی تھی اور فارم 47 ایشو ہو گیا. آج مولانا صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں, پی ٹی آئی والوں نے بڑے خوش ہو کے ڈیسک پہ جانا شروع کر دیے. مولانا صاحب کہتے ہیں تم کیوں ڈیسک پہ جا رہے ہو, میرا مینڈیٹ تو کے پی میں ہے, میں تو تمہارے خلاف احتجاج کر رہا ہوں. مال مسروقہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کا ہو, جے یو آئی کا ہو, اے این پی کا ہو, پی پی کا ہو, جے آئی کا ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پڑی ہے. اچھا نہیں, بٹ ایک بات یہ جو اچھا سورہ منیب بھائی ایک چھوٹی سی لائن, میں ذرا شفیع جان صاحب کو, جی ویسے وہ کہا تو اچھا ویسے جی وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ ہارتے تب تک نہیں ہیں جب تک آپ ہار مانتے نہیں ہیں. تو پتہ نہیں پی ٹی آئی والوں نے وہ سنا یا نہیں سنا, لیکن نون لیگ نے وہ سن لیا ہے. اب آپ الیکشن تب ہی ہارتے ہیں جب آپ الیکشن ہارنا مانیں. شفیع جان صاحب ایک بات, ایک تو یہ کہ اس ساری بحث کے بعد مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ وہ اتنے طاقتور خود کو سمجھ رہے ہیں, انہوں نے کہا سارے ایسے جمہوری حکومتیں چلتی ہیں, ہمارے ساتھ فلانا ملک بھی کھڑا ہے, سارے کھڑے ہیں, لیکن میرے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ آپ سب قومی معاملات کے اوپر اکٹھے نہیں کھڑے ہو پا رہے. بہت سی چیزیں ہیں جن میں ابھی بھی آپ میں بہت دوری ہے, کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں اختیار ولی صاحب نے جتنے نام لیے ہیں, جن ممالک کا انہوں نے ذکر کیا, ٹرمپ کے ساتھ ان کی تصویر آ جائے تو یہ 2 دن خوشی سے سوتے نہیں ہیں. اور جن ملکوں کا انہوں نے نام لیا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے ایک بات کرتے تھے منیب صاحب کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ پیج ایک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیج ہے. آپ کہیں سے سائڈ سے کونے میں کہیں پڑے ہوئے ہیں, وہ جو لکھتے ہیں آپ وہ بیان کر دیتے ہیں. پیج تو ایک ہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اب یہ جنہوں نے جن ممالک کے نام لیے ہیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے وزیر اعظم نے 38 غیر ملکی دورے کیے ابھی تک, ابھی شاید 40 پہنچ گئے, 2-3 مزید اس میں ایڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ بھتیجے کی شادی تو اٹینڈ کر کے دوبارہ اپنے ملک روانہ ہو گئے ہیں. ابھی تک انہوں نے $1 کی انویسٹمنٹ کسی ملک سے نہیں لے کے آئے. اگر 38 دورے ہم کسی مانگنے والے کو 38 ملکوں میں بھیج دیتے, وہ بھی کچھ نہ کچھ لے آتا. تو انٹرنیشنلی اور نیشنلی یہ باعث شرمندگی ہے. نہ ان پہ کوئی باہر ان پہ کوئی اعتبار کرتا ہے, اور ملک کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں, یہ تو ملک میں کہیں نکل نہیں سکتے. اب باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی راہداریوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے اگر کہیں رشیا کے صدر سے ہاتھ مل گیا تو بھی ٹھیک ہے, یا 1.5 گھنٹہ ویٹ کر لیں گے ان کا کہ کوئی 5 منٹ ان کے مل جائے. تو یہ باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے, انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باعث شرمندگی ہے. ایک بات اطہر کاظمی صاحب, میں اگر اس ساری بحث کو اس سائڈ پر لے جائے, یہ جتنی تفریق اس وقت موجود ہے, اگر ڈسپیشنیٹلی دیکھا جائے, اختیار ولی صاحب کا موقف اپنی جگہ, وفاقی حکومت کا اپنی جگہ, لیکن ہمیں کچھ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اور شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے, یہ تو آن گوئنگ پریشر ہے جو کہ بلڈ ہوتا رہے گا. پریشر تو بہت عرصے سے بلڈ ہو رہا ہے. پہلے گنڈا پور صاحب تھے, اب آفریدی صاحب ہیں. یہ معاملہ سدھرے گا کہاں جا کر آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, یا تو ہوتا نا کہ حکومت نے 3 سالوں کے اندر اس بیانیے کو کمزور کر دیا ہوتا جو تحریک انصاف کا ہے. کوئی بھی بندہ آپ دیکھ لیں, حکومتی شخصیات سے آپ بھی بات کرتے ہیں, ابھی بھی ان کا ایشو ہے کہ ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مس انڈرسٹوڈ ہے. لیکن میری نظر میں اس ملک میں بیانیے کی جنگ نہیں ہے, اس ملک میں ڈیلیورنس اور گورننس کی جنگ ہے. یہ جو بیانیے کا بیانیہ ہے نا کہ جی اس کا بیانیہ بک رہا ہے, کسی کا بیانیہ نہیں بکتا. اگر یہ حکومت 3 سال سے ڈیلیور کر رہی ہوتی تو شاید چیزیں مختلف ہوتی. تو حکومت کے اوپر جو
جو اصل پریشر یہ ہے کہ انہوں نے 3 سالوں میں ڈیلیور کیا کیا. انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں, ان کی بحث کے اندر بڑے بڑے دورے نظر آتے ہیں, بڑی بڑی میٹنگز نظر آتی ہیں, بڑی بڑی محفل نظر آتی ہیں, لیکن عام عوام آپ کو مسنگ نظر آتی ہے. عام عوام کو کیا مل رہا ہے اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہا ہے؟ میاں صاحب کی ایک حالیہ ویڈیو میں نے دیکھی, وہ آرکیسٹرا سامنے بیٹھا ہوا ہے, کوئی 50-60 آرٹسٹ بیٹھے ہوئے, وہ میوزک بجا رہے ہیں. یقین کیجئے لگا ایسے کہ وہ نہیں کہتے مروم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. ان کا کیا تعلق ہے عام عوام سے؟ تو جب تک یہ عام عوام سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے, یقین کیجئے ان پہ پریشر رہے گا. پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو کوئی اور جماعت ہوگی. اصل ایشو عوام کے لیے ڈیلیورنس ہے, جس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 سالوں میں یہ کافی حد تک ناکام ہوئے. اچھا, اگر اس سارے معاملے کو ہم دیکھیں سیاسی طور پر اظہر کاظمی صاحب, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں, پروگرامز میں بھی جاتے بھی ہیں, اور آپ کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں. ہم نے ابھی ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ جو لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں, جیسے بیرسٹر گور خان صاحب ہیں, ان کا رول ود ایوری پاسنگ ڈے مارجنلائز ہو رہا ہے. ان کے بارے میں ان کو چیئرمین کا عہدہ ان کے پاس ہے, سب کچھ ہے, ادھر جناب علی ظفر صاحب ہیں, معزز شخصیت ہیں, لیکن ان کی اہمیت پارٹی کے اندر یا جو وقار ان کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, بلکہ الاؤ می ٹو سے وہ ڈمنش ہو رہا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ بالکل آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر پارٹی باہر مضبوط ہوتی تو یقین کیجئے کہ حکومت کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں ہونی تھی. جس طریقے سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اس سے ہوا یہ کہ پارٹی کا اب اس طرح سٹرکچر نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو ان کی قیادت مسنگ نظر آتی ہے, اور اختلاف بھی نظر آتے ہیں. ان کے واٹس ایپ گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ جو ہر منگل کے روز عمران خان صاحب کی بہنیں جا کے وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کرتی ہیں, اس کے اوپر بھی پارٹی کے اندر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں وہاں پہ جاتی ہیں, یہ تماشا لگاتے ہیں وہاں پہ جا کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے عرصے میں آپ کو پارٹی کم, آپ کو نوجوان لڑکے جو ہیں اس میں سہیل آفریدی ہو جائے, شاہد کھٹک ہو جائے, شفیع جان ہو جائے, مینا خان آفریدی ہو جائے, نعیم حیدر پنجوتھا ہو جائے, شوکت بسرا صاحب ہو جائے, یہ اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, اور خان صاحب کی بہنیں نظر آتی ہیں. باقی چیئرمین صاحب آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتے. ان کے دیگر بہت سارے سینئر لوگ ہیں, آپ خود کور کرتے ہیں, آپ رپورٹ کرتے ہیں, آپ کو گراؤنڈ کی سچویشن ہے. یہ تو سینئر قیادت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے لگتا ہے اس طرح کہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے. کیا یہ وقت کا جبر ہے یا ان کی اپنی سیاسی ناکامی ہے؟ یہ پھر اس کے اوپر بحث ضرور ہو سکتی ہے. بٹ آن دا کنٹری اگر اس کی فلپ سائڈ دیکھیں اظہر صاحب, جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس طرح سٹرکچر کوئی نہیں رہا, گروپ بندی بہت ہے جماعت کے اندر, لیکن جو مسائل ہیں, کور ایشوز ہیں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ یا خان صاحب سے ریلیٹڈ, وہ بھی ان ریزالوڈ ہیں, اور ان کی بھی کوئی سلوشن ہمیں کسی جگہ پر فگر آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. کسی سے بات چیت نہیں, کہیں اسپیس نہیں, کسی جگہ پر کوئی میننگ فل ڈائلاگ نہیں. اگر یہ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, تو جو لوگ سم ہاؤ بہت ہاکش ہیں یا مضبوط ہیں, ان کی بھی ایکسس نہیں ہے, یا کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو سچویشن تو ان ریزالوڈ ہے اوور آل. جی بالکل. دیکھیں, جو یہ تاثر کچھ لوگ دیتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب ابھی رہا ہو جائیں گے, یہاں پہ رابطہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی پروسیس چل رہا ہے اس کا مین ریزن ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو سائڈ لائن کیا جائے. اس سسٹم کے اندر مجھے عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش فی الحال نظر نہیں آتی ہے, اور جو پریشر ہے وہ اتنا پریشر نہیں ہے سسٹم پہ کہ سسٹم سوچ رہا ہو کہ ہم عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے اور عمران خان باہر آ جائے گا, اور نہ ہی کہیں پہ اس لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں جہاں سے کوئی ریلیف مل سکے یا چیزیں آگے بڑھ سکیں. ہاں, پہلے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آج سے تقریباً سال پہلے یا 8-9 مہینے پہلے کافی رابطے تھے, بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی, لیکن اس وقت چیزیں کافی زیادہ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سائٹ پہ جا چکی ہیں کہ جہاں پہ مجھے چیزیں آگے بڑھتی بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ تو پی ٹی آئی کا ڈائلیما ہے. لیکن دوسری سائٹ پہ جو سیاسی کشن حکمرانوں نے دینا ہے سارے نظام کو, اس میں وہ بھی بہت حد تک ناکام ہوئے. تو پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے, اور حکومت کی جو ناکامی ہے وہ پھر پی ٹی آئی کے لیے امید پیدا کرتی ہے. ٹھیک. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ حکومت بڑی, آج آپ نے دیکھا وزیر اعظم بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے, اور ظاہری بات ہے وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خود انکوائر کرنا پرائم منسٹر کے ساتھ, بڑی وہاں پر ایک آبویسلی لمیٹڈ انٹریکشن, بٹ بات ہونا, پھر خصوصی طور پر پوچھنا کہ فیلڈ مارشل کدھر ہیں, تو پھر پرائم منسٹر کا پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں اور ان کو وہ ویو کر رہے ہیں. یہ کیا شو کرتا ہے اوور آل فار پاکستان بیانڈ پالیٹکس؟ دس از سم تھنگ وچ از گڈ, اینڈ آئی تھنک یہ ایسا مومنٹ تو ہے کہ پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی جو ریزالو ہے ٹورڈز اے لاٹ آف تھنگس,
وہ اس سے کافی ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں اس میں دو پوائنٹس ہیں منیب صاحب. ایک وہ شخصیت دنیا کی ٹرمپ کے جس کے سامنے آپ نے دیکھا کہ مغرب بھی کیسے آپ کو بے بس نظر آتا ہے. بڑی بڑی مغربی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے بڑے بڑے حکمران کوئی ادھر چھپ رہا تھا کوئی ادھر چھپ رہا تھا کہ میرے حوالے سے نہ وہ کچھ کہہ دیں. ویسی شخصیت کا پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنا, پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کرنا, کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنٹ نہیں ہے, یہ چیز سگنیفیکنٹ نہیں ہے اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے. یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک بڑی اچھی ریلیشن شپ بن گئی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو پاکستان نے بھارت کو شکست دی, اور ٹرمپ نے ابھی ڈیووس جانے سے پہلے دوبارہ انڈین جہازوں کا ذکر کیا کہ کیسے پاکستان نے گرائے. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنا ہے, پاکستان اس کا حصہ بنا ہے, کیا پاکستان کے پاس چوائس تھی؟ دیکھیں اس وقت تو بڑے بڑے جو ملک ہیں, فرانس کے صدر کے حوالے سے ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر وہ شامل نہیں ہو رہا تو زیادہ عرصہ وہ صدر بھی نہیں رہ سکے گا. تو پاکستان کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی زیادہ چوائس تھی جس قسم کے موڈ میں اس وقت ٹرمپ صاحب ہیں. تو ایک یہ چیز بھی ہے, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے بورڈ آف پیس کو جوائن نہیں کیا, چاہے وہ ڈینمارک ہو جائے, چاہے وہ برطانیہ ہو جائے, فرانس ہو جائے. ان کے اپنے تحفظات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا رول ڈیمینش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. ایک طرف آپ کو یقیناً نظر آتا ہے کہ پاکستان ٹرمپ کی نظر میں امپورٹنس اختیار کر گیا. دوسری جانب جو اس وقت سارے معاملات چل رہے ہیں, لانگ ٹرم میں کیا اس سے پاکستان کے لیے کوئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں, تو وہ چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی پڑے گی. ٹھیک, بہت شکریہ جناب قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود, شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جناب اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا جس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ.